अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाबों की ताबीर। सबसे पहले हम लेते हैं उसूल ताबीर। किताबुल्लाह से ताबीर देना और कभी अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश नज़र रख कर ताबीर देना पड़ता है, और कभी ताबीर में मुहावरात का ख्याल रखना पड़ता है, और कभी ख्वाब के देखने वाले की बजाय उसके नज़रिए या उसके हम नाम की तरफ ताबीर मंसूब की जाती है, और कभी ख्वाब की ताबीर सिर्फ नाम से दी जाती है, कभी सिर्फ मानी से, कभी उसकी जिद से, कभी उसके इश्तिकाक से, कभी ज़्यादती से, कभी नुकसान से। कुरान से ताबीर की मिसाल ऐसी है जैसे अंडों की ताबीर औरतें हैं, और अल्लाह ताला का ये फरमान गोया के वो हूरे अंडे हैं जो छुपी हुई हैं, उनको अंडे से तशबीह दी है। और पत्थर की ताबीर सख्त दिली है। अल्लाह ताला के इस इरशाद से मुनासबत की बिना पर कि फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए तो मिसल पत्थर के हो गए, या इससे भी ज्यादा सख्त है। और जैसे ताज़ा गोश्त की ताबीर गीबत है, इस इरशाद इलाही की बिना पर क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? इसको तो तुम बुरा समझते हो कि इसमें अल्लाह ताला ने गीबत करने को मुर्दा भाई का गोश्त खाने से ताबीर फरमाया है। और चाबियों की ताबीर खजाने हैं, क्योंकि इरशाद इलाही है और हमने उसको इतने खजाने दिए कि उसकी चाबियां एक ताकतवर जमात उठाती थी। लिहाजा चाबियों से मुराद माल है, क्योंकि खजानों के पास पहुंचना चाबियों के जरिए ही होता है। और कश्ती की ताबीर निजात होगी, क्योंकि इरशाद इलाही है, हमने उसको और कश्ती वालों को निजात दी। और जैसे किसी ने ये देखा कि बादशाह किसी ऐसे घर या शहर या मोहल्ले में आया है कि ऐसे मुकाम पर आना उसकी आदत के खिलाफ है, तो इसकी ताबीर ये दी जाएगी कि उस जगह के रहने वालों को कोई जिल्लत पहुंचेगी या वो किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, जो इस आयत के मजमून के ऐन मुताबिक होगा। बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसको खराब कर देते हैं और वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को जलील कर देते हैं। और लिबास की ताबीर भी औरतें हैं, जो इरशाद इलाही के इस फरमान से माखूज है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। इसी तरह अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताबीर देने में इन मुनासबत को मलहूज रखा जाएगा। जैसे कौवे की ताबीर बदकार आदमी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कौवे का नाम फासिक रखा है। और चूहिया की ताबीर फासिका औरत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चूहिया फासिका है। और एक हदीस में चूहिया को फासिका भी फरमाया गया है। और पसली की ताबीर औरत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। और दरवाजे की निचली दहलीज यानी चौखट से भी औरत ही मुराद है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने अपने साहबजादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दो, यानी बीवी। और आपस के मुहावरों से ताबीर की शक्ल यह है कि जैसे कोई शख्स ख्वाब देखे कि उसका हाथ लंबा है, तो इसकी ताबीर यह होगी कि वो लोगों के साथ एहसान करेगा, क्योंकि अरब आपस में बात करते हुए जब किसी के मुतालिक ये कहते हैं कि उस शख्स का हाथ तुझसे ज्यादा लंबा है, तो इससे उनकी मुराद ये होती है कि वो शख्स ज्यादा एहसान करने वाला है। और लकड़ी चुनने की ताबीर चुगली है, क्योंकि जो शख्स एक दूसरे की चुगली किया करता है तो उसके मुतालिक अरब का मुहावरा है कि वो लकड़ी चुनता है। और मर्ज़ की ताबीर निफाक है, क्योंकि जो शख्स वादा पूरा नहीं करता उसके मुतालिक आम मुहावरा यह है कि वो अपने वादे में बीमार है। और तेली या काड़ी की ताबीर लड़का है, जैसे कि अरब उस लड़के को जो अपने बाप के मुशाबा हो यूं कहते हैं कि वो शीर का महजा यानी तेली या काड़ी है। और जो शख्स लोगों को तीर और बंदूक की गोली और पत्थर से निशाना बना रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो शख्स उनका बुराई से जिक्र कर रहा है, क्योंकि वो आपस में ऐसे शख्स के मुतालिक इसी तरह कहते हैं कि फला ने फला को निशाना बनाया या फला ने फला को पत्थर से मारा। और जो शख्स ये देखे कि उसने अपने हाथ अशनान
یا صابن وغیرہ سے دھوئے تو اس کی تعبیر کسی چیز سے نا امیدی ہے، کیونکہ عرب میں اگر کوئی شخص سے یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے اپنا ہاتھ اشنان سے دھو لیا تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں تیرے خیر سے نا امید ہو گیا۔ اور مینڈھے کی تعبیر ایسے شخص سے ہوگی جو اپنی قوم میں معزز اور رئیس ہو۔ اسی طرح اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ظاہری نام سے تعبیر کی صورت یہ ہے کہ کسی کا نام فضل ہو تو اس کی تعبیر فضیلت ہوگی، اور راشد کی تعبیر رشد و ہدایت، اور سالم کی تعبیر سلامتی وغیرہ ہوگی۔ اور نام سے تعبیر کی شکل اس طرح ہے کہ جیسے نرگس و گلاب کے متعلق جو شخص سے سوال کرے یا اس کی طرف منسوب ہوں تو اس کی تعبیر بقا کی کمی ہے، اور آس کی تعبیر اس کے ضد میں ہوگی، اس کی بقا و تر و تازگی کی بنا پر۔ اور اس کی مثالیں بہت سی ہیں۔ اور ضد سے تعبیر کی صورت ایسی ہے جیسے کہ گریہ و زاری کہ اگر اس کے ساتھ چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا نہ ہو تو اس سے مراد خوشی ہوگی، اور ناچ کی تعبیر رنج و غم، حزن و ملال ہے۔ اور جیسے دو آدمی جنگ کریں اور لڑیں تو جو نیچے گرے گا وہ غالب سمجھا جائے گا۔ اور جیسے کوئی شخص سے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پوچھنے لگائے جا رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس پر کوئی شرط لکھی جائے گی، یا یہ دیکھا کہ اس پر کوئی شرط لکھی جا رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے پوچھنے لگائے جائیں گے، کیونکہ عربی میں شرط کے معنی پوچھنے لگانے کے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کو قبر میں داخل کیا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قید ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھا کہ اس کو کسی ایسی جگہ قید کیا گیا ہے کہ نہ اس کی حیت یاد ہے نہ وہاں کے رہنے والوں کو جانتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قبر میں داخل ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھا کہ کسی دشمن نے اس پر ہجوم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر سیلاب آئے گا۔ اور ٹڈیوں کی تعبیر فوج سے اور فوج کی تعبیر ٹڈیوں سے ہوگی، اور اس کے نظائر بہت سے ہیں۔ اور ٹڈی کی تعبیر پوشیدہ مال سے بھی ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ ان کی بھنبھناہٹ نہ ہو۔ اگر بھنبھناہٹ ہوگی تو اس کی تعبیر خصومت ہوگی۔ اور بال کی تعبیر مال و زینت ہے، لیکن اگر وہ چہرے پر آ جائیں، چہرے پر پڑ جائیں، چاہے سر سے ہی لٹک کر پڑ جائیں یا رخسار پر زیادہ ہو جائیں تو وہ رنج و غم کی علامت ہے۔ اور بعض لوگ اس سے لباس بھی مراد لیتے ہیں۔ اگر کسی نے بالوں کو لپٹے ہوئے دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلق برے الفاظ کہے جائیں گے اور وہ ان کی مدافعت پر قادر نہ ہوگا۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ اس کے ریش، پر اور پنکھ ہیں تو اس کی تعبیر مال اور ریاش یعنی مال ہوگی۔ اور اگر اس پر و پنکھ سے وہ اڑ گیا تو اس کی تعبیر سفر ہوگی۔ اسی طرح جہاز پہ اگر کوئی اڑ رہا ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی۔ کسی نے دیکھا کہ میں جہاز پہ سفر کر رہا ہوں، جہاز اڑ رہا ہے۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اور اس نے اس کو اٹھا لیا، یعنی کٹا ہوا ہاتھ اٹھا لیا، اور وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کے ساتھ رہا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے بھائی یا لڑکے سے اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کٹا ہوا ہاتھ اس سے جدا ہو گیا، یعنی اس کو ملا نہیں، غائب ہو گیا یا اس نے اٹھایا نہیں، اور اگر کسی مریض نے یہ دیکھا کہ وہ تندرست ہو گیا ہے اور گھر سے نکلا تو اگر بات بھی کی تو اچھا ہو جائے گا، اور بات نہ کی تو مر جائے گا۔ اگر وہ مختلف رنگ کی نہ ہوں تو ناپاک عورتیں ہیں، اور اگر سفید و سیاہ ہوں تو وہ دن اور رات ہیں، اور مچھلی کی اگر تعداد معلوم ہو تو وہ عورتیں ہیں، اور عدد معلوم نہ ہو تو وہ مال غنیمت ہے۔ اسی طرح اس کی مثال بہت سی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کی حیثیتوں اور ان کی حالتوں کے لحاظ سے بھی تعبیر میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص سے دیندار اور صاحب خیر ہے اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ یا گردن میں توق ڈالا گیا ہے تو یہ اس کے حق میں صلاحیت اور شرف و فساد سے محفوظ رہنے کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کے اعمال اس کے خلاف ہوں تو اس سے گناہوں کا بکثرت سرزد ہونا اور اس کا جہنمی ہونا ثابت ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی طرح اوقات کے اختلاف سے بھی تعبیر میں تغیر ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے دیکھا کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے، تو اگر یہ خواب رات میں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بہت نفع دینے والے کام کا مالک ہوگا، اور اگر یہ خواب میں دیکھے تو اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ یہ اختلاف کی صورت ہے، کبھی اس طرح تعبیر ہوتی ہے، کبھی اس طرح تعبیر ہوتی ہے۔ فصل یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ خواب جو رات کے آخری حصے یا دن میں قیلولہ کے وقت دیکھے جائیں ان کی تعبیر سچی ہوتی ہے، اور پھل کے پکنے اور فروخت ہونے کے وقت کے خواب بہت بہتر ہوتے ہیں۔ جاڑے اور بارش کے آنے کے وقت کے خواب کمزور ہوتے ہیں۔ فصلیں اور تعبیر دینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بات کو اچھی طرح سمجھے اور اس خواب پر اصول کے لحاظ سے غور کرے، اور اگر اس کی بات صحیح مسلسل ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو اور ٹھیک ٹھیک مطلب معلوم ہوتا ہو تو سمجھے کہ یہ خواب ٹھیک ہے، اور اگر اس کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں تو دیکھے کہ اس کے الفاظ سے کون سے معنی اصل سے نزدیک ہوتے ہیں تو وہ معنی اسی کے لحاظ سے اختیار کرے، اور اگر خواب سب کا سب مختلف ہو کہ اصول پر نہیں جمتا تو یہ لغو خواب ہیں، فضول کے، اور اگر معاملہ مشتبہ ہو جائے تو پھر اس کے دل کی حالت معلوم کرے۔ اگر خواب نماز کے بارے میں ہو تو اس سے نماز کے بارے میں پوچھے، اور سفر کے بارے میں ہو تو سفر کے متعلق پوچھے، اور اگر خواب نکاح سے متعلق ہو تو نکاح کے بارے میں پوچھے، پھر اس کی تعبیر دل سے دے۔ اور اگر خواب کی تعبیر کسی فحش یا برے کام سے ہوتی ہو تو اس کو ظاہر نہ کرے، یا اس کی تعبیر کسی اچھے طریقے پر دے دے، اور خواب کی جو اصل تعبیر ہو سکتی ہو اس کو پوشیدہ رکھے، اور جب خواب کی اصلیت میں جنس اور قسم اور طبیعت معلوم کر لے تو اس کی تعبیر اسی پر محمول کرے اور تعویل میں اس کا لحاظ رکھے۔ مثلا جنس سے تو درخت اور درندے اور پرند کے یہ کل کے کل اکثر مرد ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد قسم پر غور کرے۔ اگر خواب میں دیکھا تو دیکھے کہ وہ کون سے درخت ہیں، یا اگر درندے یا پرندے دیکھے تو غور کرے کہ کون سے درندے اور پرندے ہیں، پھر اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ مثلا اگر کھجور کا درخت ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ معزز اور عربی ہوگا، کیونکہ کھجور کا درخت ممالک عرب میں ہوتا ہے، اور اگر اخروٹ ہے تو وہ عجمی آدمی ہے، کیونکہ اخروٹ ممالک عجم میں ہوتا ہے، اور اسی طرح پرندہ کہ اگر وہ بڑا ہوگا تو عربی آدمی ہوگا، اور اگر مور ہوگا تو وہ عجمی ہوگا۔ پھر اس کے بعد طبیعت پر غور کرے۔ مثلا کھجور کا درخت ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ معزز اور عربی ہوگا، کیونکہ کھجور کا درخت ممالک عرب میں ہوتا ہے، اور اگر اخروٹ ہے تو وہ عجمی آدمی ہے، کیونکہ اخروٹ ممالک عجم میں ہوتا ہے، اور اسی طرح پرندہ کہ اگر وہ بڑا ہوگا تو عربی آدمی ہوگا، اور اگر مور ہوگا تو وہ عجمی ہوگا۔ پھر اس کے بعد طبیعت پر غور کرے۔ اگر وہ کھجور کا درخت ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ بہت بھلائی کرنے والا اور پاک اصل کا ہوگا، اور اگر اخروٹ کا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ معاملے میں دھوکہ دے گا اور جھگڑالو ہوگا، کیونکہ اخروٹ کو کھڑکھڑانا پڑتا ہے اور اس کو توڑے بغیر کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر پرندہ ہے تو چونکہ وہ اڑتا رہتا ہے اس لیے وہ آدمی زیادہ سفر کرنے والا ہوگا، اور اگر وہ مور ہوگا تو ملک عجم کا بادشاہ ہے، زینت و مال والا، اور اس کے پیرو بہت ہوں گے، اور یہی تعبیر ہوگی اس کی جو شاہین یا عقاب ہوگا۔ لیکن اگر وہ کوا ہوگا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ فاسق ہے جس کا کوئی دین نہیں، اور اسی طرح اک ہے جو کوے کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے، اور اسی طرح قیاس کر کے تعبیر دیا کرو، انشاءاللہ ہدایت پاؤ گے اور اللہ ہی سے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں
تو ڈس لائک کریں, خالی ہاتھ نہ جائیں, کچھ نہ کچھ ضرور کریں.